Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Class, how are you? I hope you all will be okay and fine at home. Class, this is your Park study class, and we are going to start chapter number 2. That is on page number 19. So please open your books and let's start our reading. This is page number 19, chapter 2, Making of Pakistan. This lecture is for both classes, for only and English, Urdu in class and English class. I will translate in Urdu after reading in English. Our first topic is Pakistan movement, 1940 1947. 1940 से लेकर 1947 तक जो पाकिस्तान मूवमेंट थी, पाकिस्तान मूवमेंट जिसको हम तहरीक पाकिस्तान कहते हैं. After failure of the War of Freedom in 1857, the Muslim leaders were constantly thinking how they could provide the Muslims with peaceful, secured and honored environment. आपको पता है कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जिसको हम जंग आज़ादी भी कहते हैं. वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी 1857 में, जिसमें मुसलमान और हिंदू ने एक साथ मिलकर अंग्रेज़ का मुकाबला किया और उन्होंने ये सोचा था कि अंग्रेज़ को बाहर निकालेंगे हिंदुस्तान से और हम अपनी जो है ना मुत्तहिदा हुकूमत बनाएंगे. लेकिन ऐसा ना हो सका. हिंदू और मुसलमानों को शिकस्त हुई और अंग्रेज़ों ने दोबारा इक़्तिदार हासिल कर लिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाई. तो ये कह रहा है कि जी आफ्टर फेलियर ऑफ द वार ऑफ फ्रीडम इन 1857, वार ऑफ फ्रीडम जो हुई थी, वार ऑफ फ्रीडम के फेलियर के बाद मुसलमान हुक्मरानों ने ये सोचा कि वो मुसलमानों को कैसे एक पीसफुल, सिक्योर और ऑनर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. Though it was being discussed as how to provide security to the Muslims, yet they were unsatisfied with their future. उन्होंने ये सोचा कि मुसलमानों को ये सोचा जा रहा था कि मुसलमानों को कैसे एक माहौल प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि मुसलमान अपने फ्यूचर के बारे में अनसेटिस्फाइड हैं. वो गैर मुतमईना, वो इतने तसल्ली बख्श फ्यूचर नहीं देख रहे, वो मुतमईन नहीं हैं. तो उनको कैसे माहौल फराहम किया जाए. Many significant personalities like Sayyid Jamaluddin Afghani, Abdul Halim Sharar, Abdul Jabbar Khairari, Abdul Star Khairari, یہ خیریری برادرز تھے. مولانا محمد علی جوہر, قائد اعظم محمد علی جناح, علامہ محمد اقبال اینڈ چودھری رحمت علی proposed for partition the subcontinent. ان تمام رہنماؤں نے جن کے ہم نے نام پڑھے ہیں, اس ماحول کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جب ایسا مسلمانوں کو ماحول فراہم کیا جائے جس میں ان کو اپنا فیوچر جو ہے وہ سیکیور نظر آئے, تو ان تمام رہنماؤں نے مل کر ایک ہی پرپوزل تیار کیا کہ سب کنٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے. پارٹیشن آف سب کنٹیننٹ کا انہوں نے سوچا. آگے جاتے ہیں جی. موو ٹو دا نیکسٹ پیج. پاکستان واز ڈیمانڈڈ بائی دا ہول مسلم نیشن آفٹر thoroughly thinking. After thorough thinking, this demand was not made under some timely anger or passion. In this way, the demand for partition of the subcontinent grew gradually. The important events that took place with reference to the Pakistan movement from 1940 to 1947 are given below. اب جو پاکستان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ایک پوری امت مسلمہ کی ڈیمانڈ تھی. پوری امت مسلمہ یہ چاہ رہی تھی کہ ہم ایک علیحدہ ریاست بنائیں جہاں پہ ہم اپنے جو پرنسپلز ہیں, جو ہمارا مذہبی ایک کلچر تھا, اس تمام چیزوں کو ہم فریلی پریکٹس کر سکیں. تو یہ تمام امت مسلمہ کی ایک ڈیمانڈ تھی. اور یہ جو ڈیمانڈ تھی, دس ڈیمانڈ واز ناٹ میڈ انڈر سم ٹائملی اینگر اور پیشن, اور یہ کوئی جذباتی یا وقتی طور پر یہ ڈیمانڈ نہیں تھی, بلکہ یہ آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے حاصل کرنے کے لیے, اس ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی کاوشیں کرنا شروع کر دی, جس کو ہم نام دیتے ہیں پاکستان موومنٹ کا. جو کہ پاکستان موومنٹ جو تھی وہ 1940 سے 47 تک. 40 کیوں کہتے ہیں, 1940 سے کیوں سٹارٹ ہوئی تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریزولوشن ہم نے پاس کروائی تھی قرارداد پاکستان 1940 میں مینار پاکستان پر. تو مینار پاکستان کے مقام پہ جب جو ایک قرارداد پیش ہوئی تھی, وہاں سے پاکستان موومنٹ ایک پراپر طریقے سے سٹارٹ ہوئی تھی. تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پاکستان ریزولوشن 1940 تھا کیا. The 27th annual session of All India Muslim League was held at Lahore in the historical park Iqbal Park on 23rd of March 1940.
27واں سالانہ اجلاس تھا، اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، جو کہ لاہور میں منعقد ہوا، اور ایک تاریخی پارک تھا وہاں پہ جس کا نام تھا اقبال پارک، 23 مارچ آف 1940، 23 مارچ 1940 کو۔ اٹ واز پریزائڈڈ اوور بائی دا قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور یہ جو قرارداد تھی، یہ قرارداد پیش کی، یہ جو اجلاس ہونا تھا، یہ جو سیشن تھا، اس کی صدارت کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح خود۔ اس کے علاوہ ان میں سے مزید گریٹ پرسنالٹیز جو تھیں لائک مولانا ظفر علی خان چودھری، خلیق الزمان، قاضی محمد عیسیٰ، سر عبداللہ ہارون، سردار عبدالرب نشتر اینڈ مولانا عبدالحامد بدونی ور پریزنٹ ان دس سیشن۔ یہ تمام رہنما، ان کو آپ کے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بے شک آپ سکپ کر دیں، یہ بھی موجود تھے وہاں پہ۔ A large number of the Muslim from all over the subcontinent participated in the session۔ ایک بہت بڑے مسلمان رہنماؤں کی ایک تعداد نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا پورے برصغیر سے۔ A resolution named Lahore Resolution was presented in the session by the Tiger of Bengal A.K. فضل الحق۔ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ ایم سی کیوز کے طور پہ پوچھا جاتا ہے کہ جو لاہور ریزولوشن تھی یا پاکستان ریزولوشن تھی وہ کس نے پیش کی تھی، ہو پریزنٹڈ دا لاہور ریزولوشن یا پاکستان ریزولوشن، تو وہ اس کا جواب ہے کہ اے کے فضل الحق۔ یہ آپ نے ضرور تیار کرنا ہے، یہ ایم سی کیوز آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، باقی آپ نیچے والا اسکپ کر دیں۔ تو پاکستان ریزولوشن کا آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک 27واں اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا، لاہور کے مقام پہ تھا 23 مارچ 1940 کو، اور اس کو جو پریزائڈڈ کیا تھا قائد اعظم نے، اور یہ پیش کس نے کی تھی، فضل الحق نے۔ یہ 2 سے 3 جو امپورٹنٹ چیزیں یہ آپ نے کرنی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ آف پاکستان ریزولوشن، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یہ پیش تو ہو گئی، اے کے فضل الحق صاحب نے پیش کر دی، قائد اعظم نے صدارت کی اس اجلاس کی، لاہور کے مقام پہ پیش ہوئی، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ دا مسلم وانٹیڈ ٹو سیکیور دیم سیلز اگینسٹ دا ڈومینیشن آف ہندوازم۔ مسلمان جو تھے وہ ہندوازم کے خلاف، ہندو مت کے خلاف خود کو سیکیور جو ہے نا وہ فیل نہیں کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، کیونکہ ان کی جو ڈومینیشن تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی ہندوؤں کی۔ ڈومینیشن کہتے ہیں غلبے کو، ایک غلبہ سا ان کا نا اپنی ایک پاور شو کروا رہے تھے ہندو۔ تو دا ہندو پارٹیز ور میکنگ ڈیمانڈ فار رام راج، ہندوازم واز کانسٹنٹلی ٹرائنگ ٹو مرج اسلام انٹو it like other issues. If the United Subcontinent had got freedom, it would have been a permanent form of Hindu authority because modern democratic system believes in majority government. تو یہ چیزیں جو ہیں نا وہ اس کو اس کا بیک گراؤنڈ میں نہیں آتی، لیکن یہ کہ آپ نے یہاں سے تھوڑا بہت ایک دفعہ ریڈنگ کر لینی کہ if the United Subcontinent had got freedom، اگر یونائٹڈ سب کنٹیننٹ کو فریڈم مل گئی تو it would have been a permanent form of Hindu authority۔ تو وہاں پہ کیونکہ ہندوؤں کی میجورٹی تھی تو مسلمانوں کی یہ پریشانی تھی کہ ہندوؤں کی جب میجورٹی ہے تو ڈومینیشن بھی ظاہری بات ہے ہندوؤں کی ہوگی، because modern democratic system believes in the majority government۔ اچھا، it was a must to get rid of the dominance of the Hindus and it was possible only if the subcontinent was divided۔ اور یہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنا، ان کی جو ایک ڈومیننسی جو تھی اور جو ڈومیننٹ ان کی تھی پاور جو تھی ان کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ سب کنٹیننٹ کو ڈیوائڈ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو بیک گراؤنڈ آف پاکستان ریزولوشن کا جو ٹاپک ہے، یہاں سے جو اس کے 6 پوائنٹ ہیں، 7-8 پوائنٹ ہیں جتنے بھی ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ نیکسٹ پیج پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ ان اسپائٹ آف دا پریزنس آف دا برٹش رول، دا بلڈ آف دا مسلمز واز ہیلڈ مرسیلیسلی ان سیکٹیرین رائٹس، ٹھیک ہے۔ ان اسپائٹ آف دا پریزنس آف دا برٹش رول کی موجودگی کے باوجود دا بلڈ آف دا مسلمز واز شیڈ مرسیلیسلی ان سیکٹیرین رائٹس، فرقہ وارانہ جو فسادات تھے وہاں پہ، فرقہ وارانہ فسادات کی شکل میں مسلمانوں کا خون بہا گیا، خون بہاتے گئے بے رحمی سے، مرسیلیسلی کہتے ہیں بے رحمی کے ساتھ، انگریزوں کی موجودگی کے باوجود مسلمانوں کا خون بہا گیا۔ کس کی بنیاد پر؟ فرقہ وارانہ فسادات جو ہوتے ہیں، سیکٹیرین رائٹس جو ہوتے ہیں، فرقے کی بنیاد پر، مسلمان، ہندو، ان کے مذہب، مسلک، ان چیزوں پہ، ان کو کہتے ہیں سیکٹیرینزم۔ دا مسلم ور گیون لیس اسٹیٹس ان دا سوسائٹی، مسلمانوں کو جو تھا وہ اسٹیٹس دیا گیا وہ لیس تھا، ان کو کم تر سمجھا جاتا تھا۔ They couldn't lead a dignified and graceful life in the Hindu society that believes in caste system, color and creed, and the Hindus could never agree to give the Muslims equal social status۔ اور وہ they could not lead a dignified and graceful life in the Hindu society، اور وہ ایک اچھی زندگی گزارنے میں
مسلمان جو تھے وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ دیٹ بلیوز ان کاسٹ سسٹم، کیونکہ جو ہندوؤں کی سوسائٹی تھی وہ یقین کرتی تھی کاسٹ سسٹم پہ، رنگ پہ، نسل پہ، ذات پات اور رنگ کی جو بات تھی وہ قائد اعظم نے بھی بار بار فرمایا تھا کہ اس کی جب پاکستان بن گیا تھا کہ ہم اس چیز کو مد نظر نہیں رکھیں گے کہ کس کی کیا قوم ہے، کس کی کیا رنگ ہے، نسل ہے، ہم وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ہم ایکول اسٹیٹس پرووائڈ کریں گے، لیکن ہندوؤں نے مسلمانوں کو ایکول سوشل اسٹیٹس نہیں دیا تھا۔ In the second half of the 19th century and during the beginning of the 20th century, the Hindus continued their attempts to wipe out the language, culture, and the civilization of the Muslims. It seemed clear that if India got freedom as a single country, the culture, civilization, and the language of the Muslims would always be in danger. Second half of the 19th century, جب 19th century کا سیکنڈ ہاف چل رہا تھا اور ڈیورنگ اور 20ویں جو 20th century کے شروع میں ہندو نے یہ چیز ظاہر کرنا شو کر دی تھی کہ اب مسلمانوں کی جو لینگویج ہے، کیونکہ اردو ہندی تنازع شروع ہوا تھا، اردو ہندی جو کنٹروورسی تھی وہ 1867 میں سٹارٹ ہوئی تھی، تو اب ان کی جو مسلمان تھے ان کو اپنی لینگویج سے خطرہ پڑ گیا تھا کہ ہماری لینگویج ختم ہوتی جا رہی ہے، کلچر ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری جو سویلائزیشن ہے، جو تہذیب ہے ہمارے مسلمانوں کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ کلیئر نظر آ رہا تھا کہ اگر ہندوؤں کو یہاں پہ حکومت مل جاتی ہے، اس ہندوستان پر حکومت کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے مسلمانوں کی یہ تمام چیزیں ختم کریں گے، مسلمانوں کا کلچر، مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کی زبان، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کی خطرے میں پڑ جائیں گی، اور اگر انڈیا کو یہ آزادی مل گئی کہ حکومت کریں ہندوستان پر۔ The Muslims wanted to establish a state in the name of Islam where they could lead their individual as well as collective lives freely in accordance with the principles led by Islam. اور مسلمان چاہتے تھے کہ وہ ایک ایسی ریاست قائم کریں جو وہ اپنے اسلامی طریقے کے طور پہ جو بتائے گئے ان کے جو طریقے ہیں وہ انڈیویجولی اور کولیکٹیولی اپنی زندگی کو ایک اسلام کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اور اسلام کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزار سکیں، انڈیویجول اور کولیکٹیو، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی وہ اپنی زندگیوں کو اسلام کے بتائے ہوئے راستے اور قوانین کے مطابق گزار سکیں۔ مسلمان ایسی ریاست چاہتے تھے۔ In different periods, different visionaries gave the signs about the partition of the subcontinent. مختلف دور میں مختلف جو حکمران تھے انہوں نے اپنے بل پیش کیے کہ اس کو پارٹیشن کے بارے میں کیا ان کے خیالات تھے، بٹ علامہ محمد اقبال while presiding over the annual session of All India Muslim League at Allahabad in 1930 presented the clear plan in a forceful and argumentative manner. لیکن جو علامہ اقبال نے اپنا خطبہ الہ آباد کے دوران 1930 میں جو انہوں نے ایک پرپوزل جمع کروایا تھا وہ اس میں صحیح فورسفل تھا اور آرگومنٹیٹیو تھا، مطلب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ پاکستان ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست پاکستان کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ تو ان کے خواب کو لے کر چلے تھے سارے رہنما، تمام مسلم لیگ کے جو جتنی بھی لیڈرشپ تھی، اور 1940 میں جا کے اس کو ایک عملی جامہ پہنانے کی انہوں نے کوشش کی، قرارداد لاہور کی صورت میں، قرارداد پاکستان کی شکل میں۔ چودھری رحمت علی prepared a pamphlet now or never and distributed it among the participants. اور چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ تیار کروایا now or never and distributed it among the participants of third round table conference being held in London. یہ 1933 میں سوری، یہ اکثر ایم سی کو پوچھا جا سکتا ہے کہ جو پمفلٹ تھا اور پاکستان کا جو نام تھا وہ بھی چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا اور انہوں نے ایک پمفلٹ بھی شائع کیا تھا۔ یہ 1933 کی بات ہے، 1933 میں پاکستان کا نام فائنل ہو چکا تھا چودھری رحمت علی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جو ہے نو اور نیور ایک پمفلٹ بھی چھپوایا تھا۔ سندھ مسلم لیگ پاسڈ اے ریزولوشن ان دا فیور آف پارٹیشن، سندھ مسلم لیگ نے کیا کہ ایک ریزولوشن پاس کی پارٹیشن کے حق میں۔ ان 1940 قائد اعظم گاٹ دا ریزولوشن آف پاکستان پاسڈ اینڈ فارمڈ اٹ ایز دا ڈیمانڈ آف دا ملت، اور 1940 میں یہ قرارداد پاس ہو گئی، قرارداد پاکستان، اور یہ ڈیمانڈ امت مسلمہ کی طرف سے جو ڈیمانڈ تھی وہ ان کے سامنے رکھ دی گئی۔ اب قائد اعظم کا جو پریزیڈنشیل ایڈریس تھا، قائد اعظم پریزیڈنشیل ایڈریس وہ کیا تھا؟ چلیں کلاس یہاں تک کافی ہے، آپ نے یہ بیک گراؤنڈ آف پاکستان ریزولوشن پڑھ لینا ہے، اس کو اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان موومنٹ کے بارے میں، پاکستان ریزولوشن کا اور پاکستان ریزولوشن کا بیک گراؤنڈ یہ آج ہم نے پڑھ لی۔ نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے، اور جو میں نے ایم سی کیوز آپ کو بتائیں یہ آپ نے ضرور انڈر لائن کرنے ہیں۔
کہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے کلاس، تھینک یو، اللہ حافظ.